शरीफ गॉडफादर और दूसरा आसिफ जरदारी गॉडफादर। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, जो 2018 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जमातें इलेक्शन मोड में जाती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे पे जलसा करी। अब से कुछ देर कबल भी इमरान खान ने ओबाड़ो में जलसे से खिताब किया। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में जलसा जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गाहे बगाहे जलसे कर रही है, लेकिन हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदरूनी पार्टी इख्तलाफात का शिकार है और इन अंदरूनी पार्टी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया है कि अब वो पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाकर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का खात्मा करेंगे। और इसके अलावा बात की जाए मुस्लिम लीग नून की राब्ता मुहिम की, तो अब नून लीग ने भी फैसला कर लिया है कि वो भी 12 नवंबर से एबटाबाद में जलसे के जरिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी के साथ गिले शिकवों का सिलसिला जारी है। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि आसिफ जरदारी से मुतालिक उन्हें मालूम है कि वो किसके कहने पर उन्हें गालियां दे रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब से क्या चाह रहे हैं, उनसे राब्ते क्यों कर रहे हैं, उनसे उन्हें क्या तवक्को है, और क्या मियां नवाज शरीफ जो मौजूदा चैलेंजेस का जिसका उन्हें सामना है उनसे निकलने के लिए उन्हें एक और एनआरओ की ज़रूरत है, उन्हें किसी एनआरओ की ज़रूरत है। और इसके अलावा आज के शो में हम बात करेंगे कि स्मोक की शक्ल में जो मौसमियाती और माहौलियाती चैलेंजेस का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान किस तरह से इनसे पॉलिसी लेवल पर छुटकारा हासिल करेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करना मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुशाहिदुल्लाह खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। खान साहब ने अब से कुछ देर कबल ओबाड़ो में जलसे से खिताब किया। आजकल जलसे पे जलसा कर रहे हैं, 18 दिसंबर तक मुसलसल उनके जलसे हैं, हर हफ्ते में 3 से 4। तो खान साहब ने अमूमन वो तनकीद तो हर जलसे में मियां नवाज शरीफ और नून लीग पर करते ही हैं। आज वो उससे 2 कदम आगे गए और अवाम से ये अपील की कि वो आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि दोनों करप्शन के गॉडफादर हैं। अवाम करप्ट सियासतदानों का सोशल बाइकआउट करें, उनके जलसों में न जाएं, उनको घर पे ना बुलाएं, उनसे मुलाकात ना करें, उनसे हाथ तक ना मिलाएं और वोट भी ना दें। कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है ये पीटीआई के जलसे और ये अवामी राब्तों में आपके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान जो हैं वो कभी भी सोच समझ के बात नहीं करते और झूठ बोलने के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि एक जब सियासी लीडर, नेशनल लीडर झूठ बोलता है तो उसके कितने बुरे असरात मरतब होते हैं। तो बाकी जो वो बात कह रहे हैं, जरदारी साहब का जवाब तो उनकी पार्टी देगी। जरदारी साहब की करप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब के जिनके बारे में पूरे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। नवाज शरीफ को भी जानते हैं और इमरान खान को भी जानते हैं। नवाज शरीफ की करप्शन जिसकी ये बातें करते थे और ये पनामा का सहारा लेके कोर्ट में भी गए थे, तो 1.5 साल के बाद अदालतों ने करप्शन पे कोई सज़ा नहीं दी। इसका मतलब है कोई करप्शन साबित नहीं हुई, अकामा पे दी ना। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दी है कि नवाज शरीफ एक क्लीन आदमी है, उसके ख़िलाफ़ करप्शन का 1 रुपये का भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान करप्शन किस चीज़ को समझते हैं। फाइनेंशियल करप्शन एक होती है, वो क्या ये जो खुद हैं वो और उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी ऑफशोर कंपनियां, उनकी बाजी की ऑफशोर कंपनियां, उन्होंने जिस तरह से शौकत खानम पे के खैरात और सदक़े का माल खाया हुआ है, ये सारी चीज़ें सारी दुनिया को पता है ना। अच्छा, फिर करप्शन सिर्फ ये तो की बात में कंट्राडिक्शन है। आप कह रहे हैं मियाँ साहब को नहीं किया, इमरान खान की बात, इमरान खान का केस भी अदालत में चल रहा है, वो फिर इस इमरान खान को फैसला नहीं हुआ, मियाँ साहब का तो फैसला क्लियर हो गए ना। वो तो इन्होंने तो अभी होना है ना। फिर यह है कि करप्शन जो है, क्लियरेंस कैसी है? मुकदमा नैब में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन नैब में चल रहा है ना भाई। तो ना अहल तो वहाँ पे अकामा की बात नहीं थी ना, पनामा की थी ना। शोर भी बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा या अकामा निकला। तो बात यह है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई करप्शन का कोई सबूत ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, वरना वो करप्शन पे निकालते ना अहल करते। सादिक और अमीन कहते कि जी इन्होंने करप्शन किए, कमीशन खाया, किकबैक खाए, फलाने उसमें प्रोजेक्ट में पैसे खाएं, ठीक है।
نہیں کیا نا تو اس کا مطلب انہیں کلین چیٹ مل گئی. اب سوال ان کا آ گیا کہ یہ کرپشن کو کیا سمجھتے ہیں. میری اب بات سن لیجیے گا, آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ کیا جہانگیر ترین کو کرپٹ نہیں سمجھتے, یہ علیم خان کو کرپٹ نہیں سمجھتے, یہ پرویز خٹک کو کرپٹ نہیں سمجھتے, یہ اپنے آپ کو کرپٹ نہیں سمجھتے, یہ شیخ رشید کو کرپٹ نہیں سمجھتے. یہ تو کاؤنٹر نیریٹو ہے نا آپ کی جماعت کا, کیس بھی چل رہا ہے عدالت کے اندر. بھائی میں اور کیا دوں گا, مجھے کون سا نیریٹو دوں, لیکن چل رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ نواز شریف کو لوگ اس لیے ووٹ نہ دیں کہ جی اس کو سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, یا اس لیے اسے ووٹ نہ دیں کہ جناب اس نے کوئی عائشہ گل علیہ کو گندے میسج تو نہیں بھیجے نا. یہ بھی تو کرپشن ہے نا بھائی, یہ میں تو نہیں کہہ رہا, ان کی ایم نے کری. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ابھی یہ مثالیں دیتے ہیں نا, ابھی 15 سال پہلے اس نے اس کی ٹانگ میں ہاتھ رکھ دیا تھا لندن میں, آیا نا ایک وزیر کا ان کے, اور وہ اس کی ساری سیاست ختم ہو گئی ہے. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. پھر مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ آج انہوں نے کہا ہے مقاطعہ کر دو, سوشل بائیکاٹ, اگر سوشل بائیکاٹ نہ کیا تو کیا عمران خان اپنے سر میں خاک ڈالے گا, اپنے منہ پہ کالک ملے گا؟ یہ بھی بتائے نا. یہ تو ہم ثابت کر دیں گے, ہم تو 95% الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے, بائی الیکشن. تو وہ کیا بات کر رہا ہے, کس ہوا میں ہے؟ مطلب کہ تم اپنے کیڑے دیکھنے کو تیار نہیں ہو, تم نے اس ملک کو سرو نہیں کیا, تم نے پاکستان کے ان 75 لاکھ مینڈیٹ جو آپ کو ملا تھا اپنے پہنچے کچلا ہے, اور تم دوسروں کو کہتے ہو تمہارا بائیکاٹ کیوں نہ کیا جائے. تمہارے گھر میں کوئی ٹھہرتا نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہارے خلاف بات کریں, تمہاری ایم این اے تمہارے خلاف بات کریں. نہیں, میں تو ریکارڈ تو ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا ہے. ڈائریکٹ انہوں نے کون سا اٹیک کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ہے, سوشل بائیکاٹ کی بات نہیں, سوشل بائیکاٹ کی بات ڈائریکٹ ہی ہے نا, اور اس کی بنیاد کرپشن ہے نا. تو میں کرپشن اپنے لحاظ طرف سے نہیں کہہ رہا, میں تو ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ واردات ڈالتے. مجھے اور بہت ساری باتیں پتہ ہیں ان کی کرپشنوں کی, اور مجھے بتائیں کہ جی نواز شریف کا مواخذہ اس لیے ہونا چاہیے سوشل بائیکاٹ کہ وہ کیا کوکین پیتا ہے کیا وہ؟ تو یہ تقریر کوکین پی کر رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں ان کی اوقات کیا ہے. مجھے آپ بتائیں, روزانہ گالی دینی, کیا نواز شریف نے کبھی آپ کو گالی دی ہے؟ کیا شہباز شریف نے کبھی آپ کو گالی دی ہے؟ کیا خاقان نے تمہیں کبھی گالی دی ہے؟ نہیں دی نا. آپ روز گالی دیتے ہیں ہر جگہ. تو مریم نواز صاحب ایک سوشل میڈیا سیل کی بات کرتے ہیں کہ ان کا ایک سیل بنا ہوا ہے جہاں سے ساری سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ ہر طرح پہ گالیاں پڑتی ہیں. سوشل میڈیا تو ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو سارے حاجی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ اس کا جواب نہیں ہے. مریم نواز نے کبھی کچھ کہا, حمزہ نے کبھی کچھ کہا, آپ کا ہر آدمی اٹھتا ہے. دیکھیں یہ ظلم بتائیں, الیکشن کو چھوڑیں, انہوں نے قوم کے مزاج کو خراب کر دیا گالی بک کے. ان کے لوگ بھی لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں. تم نے کیا خدمت کی ہے کے پی کے عوام کو؟ تم کچھ دے نہیں سکے. تم اب جا کے کل تک تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کہتے تھے یہ جنگلہ بس ہے, اب جنگلہ بس وہاں پہ بنا رہے ہو. اور یہاں کی وہ اسد عمر کہتا تھا کہ مجھے 8 ارب دے دے, میں لاہور سے اچھی بنا دوں گا. اب 48 ارب میں آپ بنا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے نا. لیکن شرم مطلب کہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری, اس لیے کہ آپ نے تو جھوٹ بول رہا ہے نا. آپ کا کام تھا ایک ماڈل صوبہ بناتے, کے پی کے کو آپ بنایا, ہم نے بنا کے دکھایا نا بھائی. ڈیموکریٹک سسٹم ہے, 2018 کے انتخابات ہوں گے, عوام فیصلہ کر لیں گے کہ کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا. یعنی کہ اب آپ کی جو بات ہے کہ اگر کارکردگی کی بنیاد پر ہی ہونا ہے تو 2018 دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. گھوڑا میں تو کہہ رہا ہوں, جلسوں کی بات کی جائے, اگر جلسوں کی بات کی جائے, تحریک انصاف جلسے پہ جلسہ کر رہی ہے. آپ کی جماعت فی الحال جس طرح میں نے بات کی اپنے انٹرو میں بھی کہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے. میاں صاحب نے خود گزشتہ روز جو پارٹی سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی لاہور میں, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پالیسی بنائیں گے اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے. تو اب یہ اتنے اختلافات سیریس ہیں کہ پالیسی بنانی پڑ رہی ہے. کوئی نہیں, یہ تو خبر آئی ہے نا, ہماری کوئی پریس ریلیز ایسی نہیں ہے. یہ تو مطلب خود سے خبر دے دی میڈیا نے اور خود سے ایزیوم کر لیا کہ یہ واقعی نہیں. کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور وہ ہونا چاہیے. وہ جن پارٹیوں میں نہیں ہوتا وہ پارٹیاں پنپتی نہیں ہے زیادہ دیر تک. اختلاف رائے ہے اور ہونا چاہیے, اور 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرے پاس وہ ایجنڈا موجود ہے جس میں کل وہ ہونا, اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میرا بھی اس میں وہ ایجنڈا پورا لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. باقی مطلب کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں جی جلسے کر رہے ہیں. بھائی مجھے ایک بات بتائیں, کیا
پاکستان کے عوام نے عمران خان، اس کی جو سو کالڈ تحریک انصاف ہے، اسے اس لیے ووٹ دیے تھے کہ وہ جلسے کرے، دھرنے کرے؟ مجھے بتائیں، کیا انہوں نے اپنے منشور پہ لکھا تھا کہ ہم اگلے 5 سال؟ جلسے تو میاں صاحب بھی کرتے رہے، سب کا حق ہے. میری بات تو دیکھو نا، بات تو سنو نا، آپ ریشنلائز ہو جائے نا. بات یہ کہ انہوں نے جلسوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نواز شریف نے اس ملک میں 10,000 میگا واٹ بنا دیے. فرق یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے 2 روز پہلے تک تو سنگین پاکستان کے اندر بجلی کا بحران تھا، 7,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا تھا شارٹ فال. اس کی وجہ یہ فوگ واگ ہے نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن دیکھیں، بات جائز، ریشنل، معقول بات کرنی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں کہ مشرف اور پیپل پارٹی کے دور میں 1 میگا واٹ نہیں بنا. کیا بجلی کے کارخانے لگے یا نہیں لگے؟ یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا، 4 سال پہلے یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھار آتی تھی، چلی جاتی تھی. گھروں کے اندر بچوں کا صبح ناشتہ نہیں بنتا تھا، سوئی گیس نہیں آتی تھی. آپ کی گاڑیوں میں CNG کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی. دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ کراچی میں 100 ایک دن میں مر جاتے تھے. بلوچستان میں یہ ساری کیا ٹیبل سٹار نواز شریف نے نہیں کی ہے؟ کیا سی پیک نواز شریف نہیں لایا؟ زرداری $1 نہیں لا سکا. نواز شریف پہلے سال میں $60 بلین چپن لے کے آ گیا. یعنی یہی چیزیں ہیں جو آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں 2018 کے انتخابات میں جتائے گی. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یا یہ کر لیتے یا جلسے کر لیتے. عمران خان، سنیں، عمران خان کو بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے تھا. جلسے کیا ہوتے ہیں؟ چلے وہ تو کہتے ہیں میں نے پولیس کا نظام ٹھیک کر دیا ہے، اصلاحات لائیے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین، یہاں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. مشاہد اللہ خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں سیاسی موضوعات پر بات کروں، اب سے کچھ دیر قبل فاروق ستار صاحب نے کراچی میں جلسے سے خطاب کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری کا عمل دہرایا جائے. ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو آپ چونکہ فیڈرل کیبنٹ کو، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کیا ریئیکشن آپ دیں گے؟ واقعی میں ایسا پاسبل ہے، دہرایا جا سکتا ہے؟ پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ MQM بھی یہ بات کر رہی ہے، پیپل پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ مردم شماری ہماری شروع نہیں ہوئی تھی تو یہ کہا جاتا تھا ان پارٹیوں کی طرف سے زور شور کے ساتھ کہ جی فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے. تو یہ جو مردم شماری ہے یہ ساری فوج کی نگرانی میں ہوئی ہے. اس کے فوجی نمائندے ہر گھر ساتھ گئے ہیں اور وہاں پہ بالکل پرامن طریقے سے، پہلے نہیں ہوتے تھے، اس دفعہ ہوئے ہیں. تو جو بھی نتیجہ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. ورنہ اگر نتائج تسلیم نہیں کریں گے، اب خالی کہہ دینا جی ہماری 2.5 کروڑ آبادی ہے. بھائی آپ کی 2.5 کروڑ ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہر روز ٹرینیں بھر کے جایا کرتی تھی کراچی روزگار کی تلاش میں. لیکن آپ 30-35 سال سے ہیں نا وہاں کے، کراچی کے. میں سندھ کی بات ابھی بعد میں کروں گا، انہوں نے بھی یہی کیا. مطلب کہ تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کراچی میں انڈسٹری کو موقع دیا ہوتا پھلنے پھولنے کا، آپ نے بھتے شروع کر دیے، آپ نے اغوا برائے توان بزنس مینوں کے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ عمل رک گیا. ایک طویل عرصے سے رکا ہوا ہے کہ لوگ کراچی جاتے تھے. بعض لوگ تو یہ کشمیر کے ادھر ادھر کے فارن کنٹری سمجھتے تھے. کس ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ جس کی حکومت رہی ہے 30-35 سال سے، کون رول کر رہا ہے کراچی میں؟ MQM کر رہا ہے، یہ فاروق ستار کر رہا ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جان بوجھ کے دے. اب تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ الطاف حسین جو ہے راہ کا ایجنٹ ہے، اور اس نے خود تسلیم کر لیا اور یہ بھی مانتے ہیں. تو جو راہ کا ایجنٹ ہوگا وہ تو وہاں پہ 100 آدمی مروائے گا نا، اس لیے تاکہ یہ جو اکنامک ہب ہے یہ ختم ہو جائے. تو لوگوں کی ہجرت جو ادھر ہوتی تھی. پھر ایک اور کام کیا گیا، پٹھانوں سے لڑائی کی انہوں نے، سندھیوں سے علیحدہ لڑائی کی، پنجابیوں سے علیحدہ لڑائی، ہر قوم بول سے انہوں نے باقاعدہ ان کے لوگ مارے، ٹالوں کو جلایا، ریڑی والوں کو قتل کیا فار نتھنگ. میں جانتا ہوں. تو بھائی اس کے بعد کون آئے گا؟ نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں، میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے. تو فوج کی نگرانی میں ہو گیا. اب آپ فوج پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب کون سا طریقہ رہ گیا؟ صحیح. اسی سے جڑی مردم شماری سے جڑا ہی ایشو ہے حلقہ بندیوں کا. اس کے لیے قانون آئینی ترمیم ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی. الیکشن کمیشن نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی لیکن وہ معاملہ اب ہمیں التوا کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی MQM یہ نہیں مان رہی. کیسے کریں گے یہ معاملہ آگے؟ الیکشن تو اب ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار پھر؟ لیکن بات یہ کہ اس کے ذمہ دار تو وہی ہوں گے نا جو پہلے مان گئے تھے اور اب اللہ جانے کہاں سے انہیں کہا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں قانونی ایک ضرورت ہے کہ CCI میں معاملہ لے کے جایا جائے. تو CCI میں بھی معاملہ ہم لے جائیں گے لیکن اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے کوئی قانونی. پہلے یہاں پہ امینڈمنٹ تو پاس کرا لینا، پھر CCI میں بھی چلے جائیں گے.
پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں منظور ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں. تو اگر آپ شرارت کریں گے، کہتی ہے کہ وزیر قانون آپ کے موجود ہی نہیں تھے جس دن یہ بل پیش ہوا تھا. پیپل پارٹی کی اگر باتوں پہ، پیپل پارٹی نے کہ بہت سارے سینیٹرز نے اس دن جو تقریریں کی ہیں نا سینٹ میں اپنی پارٹی کے خلاف، وہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو پیپل پارٹی جو کچھ کر رہی ہے نا اپنے چند بینیفٹس کے لیے، زرداری صاحب کر رہے ہیں، میں پیپل پارٹی کو تو نہیں کہتا، زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مجبور ہیں ان کے آگے کہ وہ چونکہ زرداری صاحب کا کوئی سیاست سیاست میں کردار کبھی رہا نہیں. کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں خان صاحب؟ جو میاں صاحب نے بات بھی کی ہے کہ زرداری صاحب جس کے اشارے پہ مجھے گالیاں، جن کے اشارے پہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں مجھے پتا ہے، کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں وہ؟ مجھے کیا پتا، یہ تو میاں صاحب کو پتا ہوگا. جماعت نے لگایا نا، ہاں تو لگایا، جماعت نے لگایا، لیکن جو لوگ نواز شریف اور اس کے خاندان سے ذاتی انتقام لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا زرداری صاحب کو اپنے ساتھ تو ملایا ہوا ہے نا انہوں نے، ورنہ کیا. تو کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ 1 کروڑ لوگوں کا نمائندہ جو ہے اس کو اگر کیا بے نظیر زندہ ہوتی اس وقت تو یہ کرتے کہ وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بنے. لیکن پھر آپ کی جماعت کے لیے زرداری صاحب اتنے امپورٹنٹ کیوں ہوئے ہوئے؟ آپ کی جماعت پھر کیوں ان سے رابطے کر رہی ہے ملاقات کے لیے؟ زرداری صاحب نے آن دی ریکارڈ تسلیم کیا کہ انہوں نے کوشش کی رابطوں کی. زرداری صاحب یا ہر وہ شخص جو کسی پارٹی کا صدر ہوگا، وہ پارلیمانی نظام میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب زرداری صاحب نے ایک جعلی وصیت دکھا کے وہ بن گئے ہیں نا اپنے پارٹی کے صدر، پارلیمانی پارٹی ہے تو ان سے بات تو کرنی پڑے گی. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایسا کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کس طرح کی ہیلپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ہیلپ ہمیں نہیں چاہیے نا، نواز شریف کی ذات کو کوئی ہیلپ چاہیے، اور نواز شریف کا ہیلپ چاہیے ہوتی نا تو جب وزارت عظمیٰ جا رہی تھی نا اس وقت ہیلپ مانگتے، اس وقت نہیں مانگی انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. ذات کے لیے کرنا ہوتا تو یہ NRO کی جو باتیں ہو رہی فلانا، یہ ساری وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے ہوتی نا، وہ تو انہوں نے کی نہیں. تو آپ کس بات کا؟ اگر ذات کے لیے نہیں کر رہے پھر یہ قانون کیوں لایا گیا ایک شخص کے لیے کہ وہ پارٹی سربراہ بن جائے؟ اس لیے لایا گیا کہ کسی کو کیا حق ہے کہ کروڑوں لوگ اگر ایک بندے کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو آپ اس کو لیڈر نہ مانیں، آپ چالاکی دکھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا؟ لکھا ہوا ہے کہیں؟ نہیں ہو نا، پولیٹیکل پارٹی ممبر بن سکتا ہے نا، تو ممبر ہی صدر بھی بن سکتا ہے، اور اس کا جنرل کونسل اسے بنا رہی ہے. تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کبھی کسی عمران خان پہ اعتراض کیا کہ اس کو کیوں صدر بنایا؟ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت وہ ہوا تھا نا، اس میں اس میں ترمیم لے کے آئی. اس لیے اس کے بعد بات یہ ہے کہ ان کا تو کام یہ ہے نا کہ یہ منہ سے تو کہیں کہ بھائی یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کون سی کریسی آ گئی ہے کہ آپ ایک آدمی کو وہ لوگ صدر اپنا رکھنا چاہ رہے ہیں، لیڈر آپ کہہ رہے نہیں ہوگا. بھائی آپ نے نائل قرار پھر کوئی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں آپ جس کے لیے سینٹ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی اکثریت آپ کو ان کے ووٹ چاہیے ہوگا، کوئی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ کو میاں صاحب کسی طرح سے دوبارہ اس ان کا سیاسی میاں صاحب تو ہے نا سیاست میں، اس کی بات بھی کی پرویز رشید صاحب نے گزشتہ روز آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ ہم ترمیم لائیں گے، میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. پالیسی ہے کیا شہباز شریف؟ یہ بات پہلے دفعہ نہیں ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ. میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے، ہیلی کاپٹر کیس بنا کے، انہیں 27 سال قید دے کے انہیں اس ملک کی سیاست سے آؤٹ کیا گیا. اس کے باوجود جنہوں نے آؤٹ کیا گیا وہ نائٹ کلب میں ڈانس کر رہے ہیں، تو پلان ہے آتے نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گیا. 2018 میں کون ریپرزینٹ کرے گا پارٹی کو؟ 2018 میاں صاحب ہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لے کے آئیں گے یا شہباز شریف صاحب؟ ہنوز دلی دور است. فی الحال پلان یہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں 2018 کا الیکشن لڑا جائے گا، اور جب وہ الیکشن لڑا جائے گا اس کے نتائج آئیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن جائیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن جائیں گے؟ جو بھی بنے گا، یہ نواز شریف اور پارٹی کی مرضی سے کوئی بھی بن سکتا ہے، میں بھی بن سکتا ہوں. نواز شریف چاہے گا کیونکہ لیڈر نواز شریف ہے، تو وہ اگر یہ سمجھے گا کہ کسے بننا ہے کسے نہیں بننا، یا نواز شریف نے خود ہی بننا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. کل پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو ہی بنائیں گے، نواز شریف صاحب کو ہی بنائیں گے، ترمیم لے کر آئیں گے. بالکل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو ترمیم لانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ دیکھو جی، پارلیمنٹ ہمارے پاس ہے نا، جن کے پاس عدلیہ تھی انہوں نے اپنے فیصلے کر دیے، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر اور ڈان کہہ کے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی ایسا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ترمیمیں بھی ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. جس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ضرور کریں گے.
یعنی شہباز شریف صاحب 2018 میں بھی باؤنڈری لائن کے باہر بیٹھ کے میچ دیکھیں گے اگر یہ ترمیم آ جاتی ہے جس کی بات باتیں ہم 20 سال سے سن رہے ہیں, اب 6 ماہ رہ گئے, لیکن 20 سال سے سن رہے ہیں. شہباز شریف صاحب میرے سے زیادہ نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. آپ نہیں, بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے بڑی پرانی کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ نہیں کھڑا, آپ لوگ نامراد رہ جائیں گے بس. چلے ہم لوگ, آپ نے مجھے بھی شامل کر دیا اس میں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں ایک سوال تھا میرا, بہرحال یہ کہ میرا آپ سے یہ خواہش ہے, سوال نہیں ہے. نہیں میری کوئی خواہش نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, لیکن جن کی بھی یہ سوال ہے نا ان کی یہ خواہش ہی ہے. یہ تو سوال ہر جگہ سے اٹھ رہا ہے. بہرحال ایک میرا آپ سے ایک اہم سوال ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے متعلق پرائم منسٹر سے لے کے اسپیکر تک سب بار بار ذکر کر رہے ہیں. ایسی کوئی ہے ایفرٹ کسی لیول پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے متعلق سازش کی بات کرتے ہیں؟ ایسا اقبال صاحب کی ہو رہی ہے, آپ کے کولیگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کون سے ٹیکنوکریٹ نے کوئی یہاں پہ مطلب کہ اس ملک کے عوام کے لیے کوئی انقلاب لے کے آیا ہے؟ ٹیکنوکریٹ محمد میاں سومرو جو تھے, پچھلے نگران حکومت کے وزیر اعظم تھے نا, وہ ٹیکنوکریٹ ہی تھے نا. تو کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ اور ٹیکنوکریٹ تو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کا ہوتا ہے نا, کوئی فائنانس کا ہے, کوئی کیمسٹری کا ہے, کوئی فزکس کا ہے. یہ سیاست اور چیز ہوتی ہے. سیاسی آدمی ہر چیز جا سمجھتا ہے, اور جس کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے اس کی رابطے کی بنیاد پہ وہ پی ایم قانون سازی کرتا ہے. ہوا ہے پرائم منسٹر کے لیول کا بندہ بار بار بات کرتا ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی گنجائش نہیں. جب گنجائش نہیں ہے تو پھر اتنے فکر مند کیوں ہے؟ کوئی ہے ایسی کوشش؟ بات یہ کہ جب آپ جیسا کوئی بندہ ان سے سوال کرتا ہے نا تب وہ یہ کہتے ہیں, ورنہ وہ خود سے نہیں کہتے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ پہلے میری بات سن لیں. آپ سوال کرتے ہیں, اس کا جواب میں وہ کیا خاموش کھڑا رہے؟ جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں جی کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی, وہ کہے گا نہیں آئے گی. اب آپ نہیں آئے گی کا بھی آپ مطلب اور لے رہے ہیں. کہیں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا تھا, وہاں سوال کوئی نہیں ہوا تھا. پہلی جب مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی, شاید حقان عباسی صاحب نے تقریباً مہینے پہلے سندھ میں انہوں نے کسی تقریب سے خطاب کے دوران یہ بات کی. اس سے پہلے کئی دفعہ ان سے سوال ہو چکا تھا, یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنگلہ دیش ماڈل یہ پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات کلیئر کرنے کی, جب کلیئر کر دی نا تو اس کو آپ پازیٹیو لینا بھائی. یعنی ایسا کوئی نہیں ہونے جا رہا, نہ کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے, نہ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. پھر بھی لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم مشاہد اللہ خان صاحب سے بات کریں گے, ان کی وزارت سے متعلق جو پاکستان کو اس وقت موسمیاتی اور ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے اسموک کی شکل میں, اس پر بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. مشاہد اللہ خان صاحب, یہ جو اسموک کی شکل میں ایک 2 سال سے ہم فینومینا فیس کر رہے ہیں, جو ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں, کتنا سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے آپ کی منسٹری نے اس معاملے کو؟ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں آپ. جی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ 2 چیز, اسموک جو ہے نا, فوگ اور اسموک کو اکٹھا کرو تو اسموک بن جاتا ہے. بالکل, یہ لفظ ان دونوں کو اکٹھا کر کے نا 2 لفظ دونوں سے لے لیے تو اسموک بن گیا. جہاں تک فوگ کا تعلق ہے تو ایک طویل عرصے سے اس کا تعلق ایز سچ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا اس کے حوالے سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, لیکن یہ جو اسموک ہے جس سے پولوشن ہوتی ہے, آلودگی ہوتی ہے, اس کے ریزنز ہیں. اس کے ریزنز یہ ہیں کہ ہم بے پناہ فوسل فیول ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. ویسے تو اب کم ہو چکا ہے, 30% ہم گیسز پہ چلے گئے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن پھر بھی ہوتا ہے. پھر انڈسٹریل ویسٹ ہے, وہ اس کو مطلب کہ اس طرح سے جیسے ابھی چائنا نے کیا ہے نا, چائنا کا تو بڑا برا حال ہو گیا تھا, کول کا وہاں پہ استعمال زیادہ, ہمارے یہاں کوئی اتنا نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے جو ایمیشنز ہیں نا, گیس ایمیشن, کوئلے والے انہوں نے ہمیں دے دیے. نہیں کوئی قاعدے سے کوئی فرق نہیں. ابھی بھی پتہ ہے ہم جو پولوشن کے ذمہ دار ہیں نا وہ 0.80 ہیں, اور جو تباہ کاریاں ہیں اس کی کلائمیٹ چینج کی, وہ جو 10 ملک ہیں نا جس میں سب سے زیادہ تباہ کاری ہو رہی ہے, اس میں ہم 7ویں نمبر پہ. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو اسموک کی بڑی بات ہو رہی ہے, ایک تو انٹرنل ہے, کہ ایکسٹرنل بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, وہ میں اس پہ اتنا زیادہ مجھے وہ نہیں, لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اینٹوں کے بھٹے ہیں, ٹھیک ہے, انڈسٹریل ویسٹ بہت زیادہ, اور خاص طور سے اس ایریے میں جہاں پہ ہے نا زیادہ, وہاں پہ انڈسٹری بھی زیادہ ہے, تو ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے. کیسے کریں گے اب؟ یہ تو ہر سال ہمارے لیے ایک چیلنج بات کے اوپر رہتا ہے. کوئی پالیسی تو اس میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جو یہاں پہ بھی ساہیوال میں بھی یوز ہو رہی ہے, ادھر بھی کچھ جگہ ہو رہی ہے, کچھ جگہ نہیں ہو رہی. چائنا نے بڑی کامیابی سے کیا, ایک فلٹر آیا ہے,
اس کو وہ چمنیوں پہ لگاتے ہیں جس سے گیس امیشن کنٹرول ہو جاتی ہے اور جو نکلتی بھی ہے وہ اتنی زیادہ وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. لیکن ابھی جو ہے نا اسموک، اس کے اندر سلفر بھی ہے، اس میں سیسا بھی ہے، اس میں کیمیکل بھی ہے. یہ جو آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے نا، اس میں یہ بھی بات آئی ہے کہ وہاں چونکہ انڈین جو یہ پنجاب ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کی فصلیں ہوتی ہیں، پورے انڈیا کو وہ اپنا گیہوں شوں جو ہے آٹا سپلائی کرتے ہیں. اس میں آگ شاگ لگی اس کی وجہ. انٹرنلی بات کی جائے سر، ہم نے جنگلات کاٹ کاٹ کے بیڑا غرق کر دیا ہے، ماحول کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گلگت بلتستان کی میں نے سٹوری ابھی آپ سے شیئر کی ہے، ڈان پہ آج پبلش ہوئی ہے. جنگلات کاٹے جا رہے، جو ایک پالیسی ابھی وہاں پہ دی ہے ٹمبر پالیسی، پرائم منسٹر نے وہاں کے ٹمبر مافیا نے سیلیبریٹ کیا ہے، جشن منایا ہے. 27 ملین کیوبک فٹ تک جو ہے سالانہ آپ وہ کاٹ سکتے ہیں لکڑی. اتنا ان کو 20 سے شروع ہوا تھا، ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں 27 ملین پہ چلا گیا ہے. تو کیوں یہ ایک طرف دیکھیں، میں پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ تین ایریے ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پہ فارسٹ زیادہ ہے، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، KPK ہے اور آزاد کشمیر ہے. اور بھی جگہ پہ ہیں، ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں بھی کچھ ایریوں میں ہے، سندھ میں تھوڑا بہت، پنجاب میں بھی اب بڑھا بھی رہے ہیں. گرین پاکستان کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی درخت وغیرہ لگ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی. لیکن جو ہے یہ ان تین ایریوں میں زیادہ ہیں. اچھا، یہ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ درختوں کی کٹائی کا کام ہو رہا ہے. ایک بات سمجھنے کی اور ہے کہ کچھ لکڑی ایسی ہوتی ہے، کچھ درخت جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں ایک سٹیج پہ آگے. لیکن ڈیڈ کے نام پہ ہی تو سر ساری سمگلنگ ہوتی ہے، ڈیڈ کے نام پہ ہی ہوتی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے یہ کہا ہے، اس پالیسی میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس کی ڈیوٹی کم کریں تاکہ ان ممالک میں جہاں پہ جنگلات زیادہ ہیں وہ ہمیں سستا، یعنی کہ یہاں پہ اگر لکڑی مل جائے گی تو کوئی کاٹے گا نہیں، یعنی کہ اتنے پیسوں سے کم پہ ملے کہ جتنے پیسے یہاں کے درخت کٹ کے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے اس میں لکھا ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. تو چیز یہ ہے کہ جنگل جو ہے نا، میں آپ کو ایک اور بھی بات انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے ساری دنیا کے ممالک کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل لینڈ ہے اس کا 12% جو ہے وہ فارسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک، ہمارا 5% بھی نہیں ہے. ہاں، بڑی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جنگل جو ہے یا درخت جو ہے کاٹنا یہ بہت بڑا کرائم ہے اس سوسائٹی میں. میں یہ بھی بتا دوں کہ ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوالو جب ہوا یہ سب میرے انڈر میں نہیں آتے، لیکن میں پھر بھی اس میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں اور ریلیجسلی لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمیں شو میں آج وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب کی تفصیلی گفتگو سیاسی ایشوز پر بھی اور ماحولیاتی ایشوز پر بھی سنی. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.